अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। तौबतुन नस्सू 9th क्लास आप लोगों का मैंने आप लोगों को तकरीबन इसका 27 पेज तक करवा दिया था। तो आज हमने इसको 28 पेज से रीडिंग शुरू करनी है। इसकी रीडिंग करेंगे और इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज में सारी आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं पेज नंबर 28 से, ठीक है। NBF वाले जो है 9th क्लास के, तौबतुन नस्सू आपका सबक नंबर 5 है, उसका हिस्सा 2 हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, यानी उन्होंने जता दिया कि बेटा तुम्हारी कैसी तरबियत हुई हुई है कि तुमने बड़ी उम्र की औरत को देख के सलाम नहीं किया। गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूरी है कि मैं तुमको दुआ दूँ, जीते रहो उम्र दराज, खुदा नेक हिदायत दे। इनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे यानी शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गया और फ़ौरन उठकर मैंने निहायत अदब के साथ उन्हें सलाम किया। तब हजरत बी ने फरमाया, एक सवाल का जवाब भी है, बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है, यानी नेक लोगों का तरीका है, रिवाज है कि अपने से जो बड़ा होता है इसको सलाम कर लिया करते हैं। मैं तुमको ना टोकती, यानी मैं तुम्हें ना ये बात जताती या कहती, लेकिन चूंकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो इस सबब से मुझको जता देना ज़रूर था। उन्होंने पूरी मुकम्मल वजाहत दी है कि भाई अगर तुम्हारी ये हरकतें हैं तो मेरे बच्चों के साथ तुम्हारी दोस्ती है तो तुम मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा तुम्हारी वजह से, वो भी सलाम करना छोड़ देंगे। इसके बाद हजरत बी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई। मुद्दतों में इनके घर जाता रहा, यानी कई साल में उनके घर जाता रहा। हजरत बी भी मुझको अपने नवासों की तरह ही चाहने और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत किया करती। तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खट्टा हो गया, यानी कि बुरा हो गया दिल उसका। बाप, ये तो तुमने अच्छा इख्तिसार किया जी, सब बातें मुझको सुनाओ, क्या क्या तुमसे हजरत बी ने कहा। यहाँ लफ्ज इख्तिसार इस्तेमाल हुआ। इख्तिसार का मतलब होता है खुलासा, किसी बात लंबी बात को मुख्तसर करके बयान करना, ठीक है। क्या क्या तुमसे हजरत बी ने कहा। पेज नंबर मेरे पास 28 है, 9th क्लास NBF वालों की उर्दू का सबक नंबर 5 तौबतुन नसूह है। बेटा, हर रोज आने जाने से मैं इन लोगों के साथ खूब बेतकल्लुफ हो गया, यानी अब वो दास्तान सुना रहा है। मगर हजरत बी ने बस पहले दिन सलाम ना करने पर टोका था, फिर कोई गिरफ्त नहीं की। बावजूद के, ये लफ्ज इकट्ठा लिखा हुआ है, बावजूद के मैं शोखी भी करता था, यानी थोड़े बहुत शरारत भी करता था, लेकिन वो खफा नहीं होती थी, नाराज नहीं होती थी। एक दिन मुझसे एक हमसाये के लड़के से बाहर गली में खेलते खेलते ऐन उसके दरवाजे पर लड़ाई हो पड़ी। सख्त कलामी के बाद गाली गलोच तक नौबत पहुंच गई, यानी पहले तो आपस में एक दूसरे को जुमले कहे गए सख्त किस्म के, और उसके बाद फिर गालियां देनी शुरू कर दी, बकनी शुरू कर दी। फिर मार कुटाई होने लगी। लड़का मुझसे कमजोर था, जरा अड़ंगे पर चढ़ा और एक पटखनी देता हूँ, ठीक है। यानी कि वो लड़का थोड़ा मैंने कमजोर देखा तो मैं ऊपर की तरफ चढ़ा और उसको जोर से जमीन पर पटक दिया, चारों शाने चित, ठीक है। तो फिर मैं इसकी छाती पर चढ़ बैठा, यानी मैं इसके सीने पर चढ़ के बैठ गया और बच्चों को ऐसे घूंसे मारे कि याद ही किए होंगे। अगर लोग छुड़ा ना देते तो मैं इसको अधमुआ ही कर देता। बारे 2-4 आदमियों ने मुझकर ये बड़ी मुश्किल से, यानी कि मुझे इस पर से उतारा। एक दो ने मेरी पीठ भी ठोंकी कि शाबाश पट्ठे, शाबाश। पट्ठे कहते हैं बच्चे को, छोटे। लेकिन वो लड़का ऐसा चनी दरबाज था कि फिर खम ठोक कर सामने आ खड़ा हुआ, यानी कि वो लड़का लड़ाई झगड़े का बहुत शौकीन था और वो फिर दोबारा से नए सिरे से लड़ाई के लिए मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो इसके बाद वो कहता है कि उसने फिर मुझे ललकारा कि आओ फिर लड़ाई करते हैं, ठीक है। मैं चाहता था कि फिर गुथ जाऊं या फिर लड़ूं इससे। इतने में अंदर से इसी मेरे हम जमात ने आवाज दी और इधर लोगों ने कहा, मियाँ जाने दो, ये तुम्हारे जोड़ का नहीं। गर्ज में अंदर चला गया। जब मेरे हम जमात ने पूछा कि क्यों जी, किससे लड़े थे, मैंने कहा, मियाँ यही कुंजड़े वाला होता है सब्जी वाला, रमजानी कमजोर मार खाने की निशानी। यानी कि दराज इस अल्फाज का इस्तेमाल देखिए कि बच्चों की तरबियत ऐसी हुई थी कि पूरी पूरी उसको याद है वो जुमलेबाजी। लेकिन खुदा की कसम मैंने भी आज इसको ऐसा रगड़ा है कि याद ही तो करेगा। इस वक्त तो गुस्सा और तैश तो फरवा हुआ ही ना था, यानी अभी गया नहीं था गुस्सा उसका। किसका? सलीम का। नहीं मालूम क्या क्या मैंने बका, मुंह से ये नहीं निकाला। सब घर वालों ने सुनकर आंखें नीची कर ली।
یعنی اس کو عادت پڑی ہوئی تھی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے برے برے القابات منہ سے نکالنے کی. یہ تو مسئلہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ اکثر ہمارے ہی گھر کے بچے یا بڑے بھی بہت زیادہ مغالطات یا گالیاں بکنے یا دوسروں کو اتنے زیادہ برے جملے کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر بگڑ چکے ہیں. تو یہ اس بچے کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ بڑے فخر سے ان کو اپنی وہ لڑائی کی داستانیں سنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ دوسری فیملی کے جو بچہ تھا ان کی پوری فیملی تھی ان کو بہت کچھ حقارت میں بول رہا تھا. آخر حضرت بی بولی کہ سلیم بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو ایسا پیارا لڑکا اور گن تیرے ایسے خراب. گن کہتے ہیں عادتوں کو. اس منہ سے ایسی بات. آج کئی دن سے میں تم کو سمجھانے والی تھی مگر اس وقت جو میں نے تمہاری گفتگو سنی, گفتگو بات چیت کو کہتے ہیں, مجھ کو یقین ہو گیا کہ تجھ کو سمجھانا بے سود یعنی کہ بیکار ہے. یہ بڑا رنج تو مجھ کو اس بات کا ہے کہ تو ہاتھ سے گیا گزرا ہوا. ٹھیک ہے, یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے مجھے اتنا سخت افسوس ہوا ہے کہ تم اتنے زیادہ بگڑ چکے ہو کہ اب تم ہاتھوں سے ہی نکل گئے ہو. دوسرا کھٹکا یہ کہ تم میرے لڑکوں کے پاس آتا جاتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ کہ تم جیسا بدتمیز لڑکا میرے بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ تیری خوبو کا ایک شمع انہوں نے اختیار کیا تو میری طرف سے جیتے جی مر لے. یعنی تمہاری عادت کا کوئی ایک رخ یا رنگ ان کے اندر آ گیا بری عادتوں کا تو میری طرف سے پھر ان کا جو مرضی حشر ہو. ملنا جلنا تو بڑی بات ہے. اب یہ محلہ مجھ کو چھوڑنا پڑا. اتنی بے حیائی, ایسی بد زبانی, اول تو لڑنا اور پھر گلی کوچے میں اور پھر ایسی موٹی موٹی گالیاں. میں جناب خدا کی قسم ہرگز میں نے پہل نہیں کی. وہ سر پر چڑھ کر مجھ سے لڑا. حضرت بھی بس اپنی قسموں کو بند کرو. میں قسم اور گالی دونوں کو برابر سمجھتی ہوں. جس کو بے موقع بے محل خدا کا نام لینے میں باک نہیں, اس کو کسی بات کے بک دینے میں یعنی منہ سے نکالنے میں تامل نہیں, کوئی دیر نہیں لگتی. ٹھیک ہے, میں گالی بھی پہلے اس نے, میں سے مراد ہے وہ مکالمہ ہو رہا ہے نا, تو وہ کہہ رہے کہ میں نے کہا کہ گالی بھی پہلے اس نے مجھ کو دی. حضرت بھی تم نے کیوں گالی کھانے کی بات کی؟ میں یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرا مطلق قصور نہ تھا. مطلق سے مراد ہوتی ہے بالکل کوئی قصور نہ تھا. حضرت بھی کیا ایسے بیہودہ لڑکوں سے ملاقات رکھنا تمہارا قصور نہیں ہے؟ میں جناب آپ کو معلوم نہیں, وہ لڑکا راہ چلتوں کے سر ہوتا ہے. حضرت بھی یک نہ شد دو شد, یعنی ایک نہیں بلکہ دونوں ہی غلط ہیں. درو گویم بروئے تو میرے لڑکے کے تو کوئی بھی سر نہیں ہوتا. یہ دروغ گویم بروئے تو جو ہے یہ فارسی کی ایک مثال ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے ٹائم پہ بولا جاتا ہے جب کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو کہتے ہیں. میں ان سے تو سرے سے جان پہچان ہی نہیں. حضرت بھی اور تم سے ہے؟ یعنی اس لڑکے نے کہا کہ آپ کے لڑکوں سے اس کی لڑائی کیسے ہو سکتی ہے, وہ برا لڑکا تو آپ کے لڑکوں کو بالکل جانتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم سے کیوں پھر اس کی جان پہچان ہے, تم بھی تو اچھے گھر کے لڑکے ہو. میں کیوں کر کہوں کہ نہیں ہے؟ حضرت بھی ہے تو وہی تمہارا قصور ہے اور اس کی یہ سزا ہے کہ تم نے بازار میں گالیاں کھائیں. وہ کہتی ہیں کہ تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کی بات کوئی نہ ہوگی کہ تم نے بھرے بازار میں سب کے سامنے اس لڑکے سے گالیاں کھائی ہیں. میں لیکن میں نے بھی خوب بدلہ لیا. حضرت بھی بس یہی تو تمہاری خرابی کے لچھن ہیں. لچھن عادتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو تم بدلہ سمجھتے ہو. اگر ایک شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو لوگ برا کہیں گے, میں ضرور کہیں گے. حضرت بھی اور جب تم اس کے ساتھ زیادہ برائی کرو گے تو کیا زیادہ برے نہ کہلاؤ گے؟ گالی بکنا ایک زبوں بات ہے. زبوں کہتے ہیں بری بات کو. اس نے بکی تو جھک مارا, تم نے زیادہ بکی تو زیادہ جھک مارا. سلیم تو میں اپنے اور اس کنجرے کے چھوکرے میں کچھ فرق سمجھتے ہو؟ تم اپنے میں اور اس انہوں نے مثال دی ہے کہ سبزی والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ تم سبزی والے کے لڑکے اور اپنے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھتے. یہ سن کر مجھ کو ندامت ہوئی یعنی شرمندگی, اور میں نے کہا کہ واقعی اس وقت تو مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا. حضرت بھی لیکن وہ ایک بازاری آدمی کا بیٹا ہے اور تم ایک بڑے عزت دار لڑکے ہو. تمہارے دادا کا شہر میں وہ شہرہ ہے کہ ان کے نام کی لوگ, تمہارے دادا کا شہر میں وہ شہرہ ہے یعنی کہ شہرت ہے
کہ ان کے نام کی لوگ تعظیم کرتے ہیں. تعظیم عزت کو کہتے ہیں. یعنی تمہارے دادا ایک معزز آدمی ہیں, ان کے پوتے تم ہو, جھوٹ بولنے پر دلیر, قسم کھانے میں بے باک, فحش بکنے میں بے دھڑک. سلیم کوئی شخص دین اور دنیا دونوں میں اس وجہ سے عزت نہیں پا سکتا کہ باپ دادے عزت دار تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ سلیم تمہیں اپنے دادا کی وجہ سے عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ تم خود ٹھیک نہیں ہوگے. آدمی کی عزت اس کی عادت اور مزاج سے ہے. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ عادتیں جو تم نے سیکھی ہیں عزت حاصل کرنے کی ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ سن کر مجھ کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میں رونے لگا. حضرت بی بی آبدیدہ ہوئیں. آبدیدہ ہونا ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے, دکھی ہوئیں وہ, اور مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کیا اور کہا کہ بیٹا میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں, اب بھی کچھ نہیں بگڑا, لیکن چند روز بعد تم کو ان عادتوں کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا کہ اب اگر آپ مجھ کو قسم کھاتے یا فحش بکتے, فحش ہوتا ہے بیہودہ باتیں کرنے, یا جھوٹ بولتے یا بازاری لڑکوں میں کھیلتے سنے تو مجھ کو اپنے گھر نہ آنے دیجیے گا. یہ اس لڑکے نے ان سے وعدہ کیا. باپ: کیا بس اسی دن سے تم کو کھیلنے سے نفرت ہوگی؟ جناب نہیں, مہینوں میں حضرت بی کے یہاں جاتا رہا. وہ ہر روز نصیحت کی 2-4 باتیں مجھ کو بتایا کرتی تھی. ایک روز انہوں نے مجھ ہی سے میرے وقت کا حساب پوچھا. یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے, ٹھیک ہے. میں نے سونا اور کھانا, کھیلنا, تھوڑی دیر لکھنا پڑھنا, بتھیرے کام گنوائے, مگر انہوں نے سن کر ایک ایسی آہ کھینچی کہ آج تک اس کی چوٹ میں اپنے دل میں پاتا ہوں, اور کہا, سلیم 8 پہر میں خدا کا ایک بھی کام نہیں. خدا نے تم کو آدمی بنایا. کیا ممکن نہیں تھا کہ وہ تمہیں بلی یا کتا بنا دیتا یا پھر آدمی بنایا تو ایسے خاندان کا جو عزت دار اور خوشحال ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہت اچھے گھرانے میں پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلی تو تمہاری خوشحالی اور خوش بختی یہ ہے. ہو سکتا ہے کہ تم مزدور یا لکڑ ہارے کے گھر پیدا ہوتے, یا ایسی ہی چھوٹی عمر میں تم سے کوئی پیٹ پورا کرنے کے واسطے, یعنی کہ تمہارے گھر میں کھانے کو ہی نہ ہوتا, محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے, پھر بھی سوائے چنے کے اور کچھ نہ پاتے, اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں. یعنی کہ تمہیں ہلکا کھانا ملتا, ایک لنگوٹی تم باندھے پھرتے, یعنی تمہیں کپڑے میسر نہ ہوتے, نہ پاؤں میں جوتی, نہ سر پر ٹوپی, نہ گلے میں انگ رکھا. انگ رکھا قمیض کی ایک قسم ہے. جہاں جاتے دور دور, دور دور ہوتا ہے دور ہٹو, دفع ہو جاؤ. جس کے پاس کھڑے ہوتے پھٹ پھٹ, پھٹ پھٹ بھی اسی کی قسم ہے, یعنی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. نفرت کرنی لوگوں کی کہ تم لوگ ہٹو یہاں سے, مت آیا کرو اس طرف, یعنی کہ تم اتنے گندے ہوتے. پھر سورت تم کو ایسی پاکیزہ دی کہ جو دیکھے پیار کرے. کیا تم کو کالا پھٹ, لنگڑا, کوڑی بنا دیتا؟ کانا, یہ کچھ لفظ دکھے ہوئے ہیں. کالا پھٹ سے مراد ہے جس کا رنگ بہت شدید کالا ہو. پھر دوسرا یہ لفظ ہے, یہ کانا لفظ ہے, ٹھیک ہے, یعنی جس کی ایک آنکھ نہ ہو. لنگڑا جس کی ایک ٹانگ نہ ہو. کوڑی بنا دینا اس کو مشکل تھا, ٹھیک ہے. یہ کوڑ کا مرض آپ کو بتائیے کہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہوتی ہے. یہ جس خدا کے تم پر اتنے سلوک اور اتنے احسان ستم ہے کہ دن رات میں ایک دفعہ بھی اس کے آگے سر نہ جھکاؤ. غضب ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کو یاد نہ کرو. یعنی 29 پیج ہمارا یہاں پہ ختم ہوا کہ حضرت بی نے اس کی اچھی خاصی خبر لی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے کے لیے یہ کیا کرتا ہے. تب حضرت بی نے مجھ کو نماز سکھائی. یہاں سے ہمارا پیج نمبر 30 ہے اور یہ ختم ہونے والا چیپٹر آپ کا. اس کے معنی سمجھا, اور اسی طرح انہوں نے مجھ کو 1000 نصیحتیں کی کہ بر زبان یاد نہیں, یعنی زبانی یاد نہیں, مگر افسوس ہے کہ کئی مہینے سے ان کے گھر میرا جانا چھوٹ گیا. یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. باپ کیوں تم نے کس لیے ان کے یہاں جانا ترک کیا؟ کیا ان کے نواسوں سے لڑائی ہو گئی؟ بیٹا جناب ان کے نواسے مجھ کو بھائیوں سے کہیں زیادہ عزیز ہیں. اگر میں ان سے لڑتا تو دنیا میں مجھ سے نالائق کوئی نہ تھا. یعنی اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. باپ پھر کیا حضرت بھی تم سے ناخوش ہوئی؟ ناخوش ہوئی سے مراد یعنی ان سے. استغفر اللہ, وہ تو خود اس درجے کی نیک ہیں کہ غصہ ان کو چھو کر ہی رہ گیا. باپ تو کیا تم آپ سے بیٹھے رہے, یعنی کہ تم خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ گئے؟ بیٹا میں تو ہر روز وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہوں. باپ تو کیا یہاں تم کو کسی نے منع کیا ہے؟ بیٹا نہیں, کسی نے منع بھی نہیں کیا. باپ پھر کیا سبب ہوا؟ بیٹا اگر آپ مجھ کو اس کا سبب بیان کرنے سے معاف رکھتے تو بہتر ہوتا, یعنی آپ مجھ سے نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے. باپ نہیں, ضرور ہے کہ تم نہ جانے کا سبب معلوم کروں, تم سے نہ جانے کا سبب معلوم کروں. بیٹا ان میں ایک شخص کی شکایت ہوگی, اور حضرت بھی نے مجھ کو غیبت اور چغلی کی ممانعت کی ہے. غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے
بات کرنے، یعنی وہ شخص موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی بات بتائیں. اور چغلی شکایت لگانے کو کہتے ہیں. باپ لیکن کیا وجہ نہ جانے سے تمہارا نقصان نہیں ہے؟ کیا وہاں نہ جانے سے تمہارا نقصان نہیں ہے؟ بیٹا اے جناب نقصان سا نقصان ہے لیکن میرے اختیار کی بات نہیں. باپ تو میں تم کو اپنے منصب پدری کی روح سے، منصب پدری باپ کے عہدے کی وجہ سے حکم دیتا ہوں کہ تم سارا حال پوست کندہ بیان کرو، یعنی مکمل حال مجھے بیان کرو کھول کر. بیٹا حضرت بی نے ایک دفعہ مجھ کو تاکید کر کے کہا تھا کہ تم اپنے سر کے بال منڈوا ڈالو. اگرچہ مجھ کو بال بہت عزیز تھے اور میں ان کی خدمت بھی بہت کرتا تھا، لیکن چونکہ مجھے یقین تھا کہ حضرت بھی جو بات کہتی ہیں ضرور میری منفعت یعنی فائدے کے واسطے کہتی ہیں، میں نے کہا بہت خوب. حضرت بی نے اور تو کچھ سبب نہیں بیان کیا مگر اتنا کہا کہ بالوں کی برد گزاشت میں تمہارا بہت سا وقت صرف ہوتا ہے، بالوں کی کیئر کرنے میں، حفاظت کرنے میں، ٹھیک ہے. اور وقت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایسی فضول باتوں میں صرف کیا جائے، اور تم کو بڑے بال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے بال چھوٹے ہی رکھنے چاہیے. حضرت بی کا جو فارمولہ ہے وہ بہت زبردست قسم کا ہے، کیونکہ یہ بچے جب بڑے بال رکھتے ہیں تو ان کے بال زیادہ جلدی میلے بھی ہوتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں تو وہ ان میں خشکی بھی ہوتی ہے اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو آگے ہے جی اگلے دن جو حجام جو بال بناتے ہیں، بڑے بھائی جان کا خط بنانے آیا. خط یعنی داڑھی وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے یا ان کی کٹنگ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ خلیفہ میرے بال بھی مونڈ دینا، یعنی کہ میرا سر جو ہے نا وہ گنجا کر دینا. بالوں کا مونڈنا سن کر بڑے بھائی جان اس قدر خفا ہوئے کہ میں عرض نہیں کر سکتا. کہ بڑے بھائی جان ناراض ہو گئے، اور یعنی اس کے جو بڑے بھائی جان تھے کلیم، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھ کو جو چاہتے کہہ لیتے. حضرت بھی ان کے نواسوں کو بھی بہت برا بھلا کہا. یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اصل میں اس کہانی یہ کا ایک حصہ آپ کو دیا گیا ہے 9th کلاس کو، تو یہ بہت طویل کہانی ہے. اس کہانی کا اصل میں سارا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو بڑے بھائی جان تھے وہ بہت بگڑے ہوئے تھے، اور ان کو جب پتہ لگا کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بہت اچھی کمپنی میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، تو انہوں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کو ان کے گھر جانے سے منع کر دیا کہ خبردار جو آئندہ ان کے گھر گئے اور بال لمبے ہی رکھو. ایکسرسائز اگر اس کی دیکھ لیں مشق، اس میں سب سے پہلا سوال ہے سلیم باپ کے سامنے جانے سے کیوں خوفزدہ تھا؟ سلیم باپ کے سامنے جانے سے اس لیے خوفزدہ تھا کیونکہ اس کے والد ایک روب اور دبدبے والی شخصیت تھے. ایک دن اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے یعنی اوپر والے کمرے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلایا تو اس وقت سلیم ابھی سویا ہوا تھا. یعنی اچانک اس کے والد نے ایک دن اس کو بلوا لیا. عام حالات میں وہ ایسا نہیں کرتے تھے، تو بچے ذرا ان کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے. اسے جگا کر والد صاحب کا پیغام سنایا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا. وہ اپنی والدہ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے والد صاحب نے کیوں بلایا ہے؟ سوال یعنی سوال نمبر 2 ہے اس کا، سلیم کو ایک دن تمام کھیلوں سے کیوں نفرت ہو گئی؟ حضرت بھی نے فرمایا کہ بیٹا برا مت منانا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے یہاں سے لے کر تو اس کا یہاں تک ہے، تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کے سیکنڈ کویسچن کا آنسر ہے. تیسرا سوال ہے حضرت بی نے پہلے پہل سلیم کو کس بات پر ٹوکا؟ تو یہ بہت آسان سا جواب ہے کہ پہلے دن سلام نہ کرنے پر انہوں نے ٹوکا تھا، کہ اس نے سلام نہیں کیا تھا انہیں بڑی بزرگ خاتون کو دیکھنے کے باوجود. باپ نے سلیم سے ساری بات تفصیل سے بیان کرنے کو کیوں کہا؟ جب انسان زندگی کی اصل روح سے روشناس ہوتا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کے بجائے ابدی زندگی کو سنوارنے کے جتن کرتا ہے. اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. کنبے کا سربراہ پورے خاندان کی اخلاقی حالت سدھارنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. نسو نے اپنے بیٹے سلیم کی بہتر تربیت اور اصلاح کے لیے اسے اپنے پاس بلایا اور سارے معاملات کو تفصیلاً بیان کرنے کو کہا. اس سے روزمرہ معمولات کے بارے میں گفت و شنید کی. وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے شب و روز یعنی دن رات کیسے گزارتے ہیں. نیکسٹ ہے جی نمبر جو اس کا ہے، حضرت بی نے کس بات پر سلیم کو قصوروار ٹھہرایا؟ یہاں آپ لوگوں کا 9th کلاس توبۃ النسو حصہ 2، ٹھیک ہے، حصہ اول میں نے اس کا پہلے ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو اس کے دونوں حصے آپ مل جائیں گے. پلے لسٹ موجود ہے 9th کلاس اردو کی. تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.